अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीश और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मैनू इश्क हो गया अखियाँ नाल एपिसोड नंबर 2। तो कल आप लोगों का रिस्पांस थोड़ा कम था, लेकिन बहुत खुशी हुई नए किरदारों को पसंद करने के लिए और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का रिस्पांस। तो आज के एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और एक छोटू सा नन्नू सा कमेंट कर दे। बाकी शिद्दत जुनून का लास्ट पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है, उसको भी ज़ेर सी बातें रिकॉर्ड तो करना ही है, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं इसको टाइम टू कर लेती हूँ, क्योंकि टाइमली तो यही नावल आएगा। तो फिर मैं आपको उस नावल का लास्ट पार्ट भी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। 12 बजे तक मेरी पक्की कोशिश रहेगी कि वो भी आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट आज की ये वाली एपिसोड। ओ यार, मैं फ़ेसबुक पे एपिसोड पोस्ट करना भूल गई, पहले मैं वो करके आ जाती हूँ, वरना फिर फेसबुक वाले रीडर्स ने नाराज़ हो जाना है। तो नाराज़ तो रीच को किसी को नहीं करना। तो 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। सो गाइस, मैं आ गई एपिसोड पोस्ट करके। तो चलो शुरू करते हैं आज की एपिसोड, जिसका नाम है मैनू इश्क हो गया अखियाँ नल, किस्त नंबर 2, तहरीर अरीज शाह। इसका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था। आज एतवार की छुट्टी थी, तो ऑफिस इसने जाना नहीं था, इसलिए इसका इरादा देर तक सोने का था। और ये तो वो जानता ही था कि कोई इसे तंग करने के लिए नहीं आने वाला, इसलिए सुकून ही सुकून था। लेकिन ये फ़ोन इसे सुकून लेने नहीं दे रहा था। मुसलसल बजते फ़ोन की वजह से इसकी नींद खराब हुई थी। इसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया तो नंबर देखे बगैर ही कॉल अटेंड करके कान से लगा लिया था। हेलो, वो सोई जागी कैफियत में फ़ोन कान से लगाए बोला, तो दूसरी तरफ से इसे शानसे की आवाज़ सुनाई दी थी। हेलो यशब, मैं बात कर रही हूँ शान से। यशब, यहाँ बहुत मसला हो गया है। आज शाम को कुछ लोग मेरे घर आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, अभी अम्मी ने बताया। मैं कब से तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ यशब। बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। बाबा और मामा को ये रिश्ता मंजूर है और वो लोग मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। यशब प्लीज़ आ जाओ। देखो, मैं तुमसे किसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं मांग रही हूँ। मेरी सिर्फ़ एक दफ़ा आकर रिश्ते की बात करो। मैं तुमसे सारी ज़िंदगी शादी करने के लिए नहीं कहूँगी, तुम्हारे नाम की अंगूठी पहन कर बैठी रहूँगी। प्लीज़ यशब, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते। ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी वहाँ करवा देंगे। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। वजह तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहती। प्लीज़ यशब। वो बुरी तरह से रोते हुए बोल रही थी, जबकि फ़ोन कान से लगाए यशब इसकी आवाज़ सुन रहा था। शान से रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बेहतरी ही सोच रहे हैं। यशब, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो तड़प कर इसकी बात काट गई। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहते हो। मुझे नहीं चाहिए अपनी कोई भी बेहतरी। मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। प्लीज़ एक बार मेरे घर आ जाओ। वो बुरी तरह से रोते हुए बोली। वो यशब की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैं अपने घर में इस बारे में बात करता हूँ, फिर इंशाल्लाह तुमसे बात करूँगा। वो बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुका था। वो इसे उम्मीदें नहीं देना चाहता था और ना ही इसने कभी शानसे के बारे में ऐसा सोचा था। शानसे एक अच्छी लड़की थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी लड़की बल्कि बिल्कुल वैसी ही लड़की थी जैसी लड़की वो अपने लिए चाहता था।
وہ اسے سمجھتی تھی، ٹھیک سے جانتی تھی، اس کی پسند ناپسند ہر چیز کو مد نظر رکھتی تھی۔ پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، شان سے جیسی لڑکی کسی بھی انسان کا آئیڈیل ہو سکتی تھی، لیکن اس نے ابھی تک اپنا آئیڈیل بنایا ہی نہیں تھا۔ وہ تو پہلے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہتا تھا، اس کے بعد اپنے بارے میں کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد اس کی چوائس شان سے ہی ہونے والی تھی، کیونکہ شان سے جیسی لڑکی جو خود اس کے پیار میں یہاں تک آ چکی تھی، اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کے آفس میں شان سے کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا، اس کے مضبوط کردار کی وجہ سے، اس کے کام کی وجہ سے۔ وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی، وہ سامنے والے کو منہ توڑ جواب دینا جانتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جن کو اپنا آپ بنانے کے لیے کسی مرد کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ اپنے کام میں اتنی اچھی تھی کہ فضول میں نہ تو کسی کی باتوں میں آتی تھی اور نہ ہی وہ کسی کے سامنے جھکتی تھی۔ اسی لیے وہ شانزے کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ اگر شان سے اس کی جیون ساتھی بنتی تو بے شک وہ ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوتی، اور شان سے وہ واحد لڑکی تھی جو یقیناً اس کے گھر کی پرابلمز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی۔ وہ اس سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی، اس کے لیے اس کے ہر رشتے کی اہمیت ہوتی۔ اگر وہ شانزے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا تو بے شک یہ اس کی زندگی کا ایک بہترین فیصلہ ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ شب کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر فریش ہونے واش روم میں گھس گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ شاور لے کر جلدی سے نیچے آیا تو امی اور فریال کو بیٹھے باتوں میں مصروف دیکھا۔ گھر کا سارا کام وہ لوگ ختم کر چکی تھی۔ ارے یہ کیا رشی بھائی، آپ اتنا جلدی کیوں جاگ گئے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آرام سکون سے نیند پوری کریں گے آج۔ فریال اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ کچھ ضروری کام ہے۔ ایسا کرو تم جلدی سے چینج کر لو، اور امی آپ بھی اٹھیں، جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، ہمیں کہیں جانا ہے۔ اس نے ایک نظر فریال کو دیکھا تھا اور پھر امی سے کہا تھا، جو حیرانگی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ لیکن میرے بچے جانا کہاں ہے، یہ بھی تو بتاؤ نا۔ انہوں نے پوچھا تو اس کی جلد بازی بتا رہی تھی، یقیناً کوئی بہت ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ امی، وہ میرے آفس میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، شان سے نام ہے، ہم اس کے گھر جا رہے ہیں میرے رشتے کی بات کرنے کے لیے، وہ بولا تو امی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ فریال تو الٹے قدم واپس آئی تھی۔ امی، شانزے میرے آفس میں کام کرتی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، باقی کی باتیں ہم راستے میں کریں گے، پلیز چلیں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو امی نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ امی، فی الحال ہم صرف منگنی کی بات کریں گے، جب تک فریال کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک ہم نے شادی کا ذکر نہیں کرنا۔ فکر نہ کریں، شانزے کی طرف سے
ہاں ہوگی، آپ نے بس اس بات پر زور دینا ہے کہ پہلے ہم نے فریال کی شادی کرنی ہے۔ وہ انہیں تیار ہونے کے لیے کمرے میں بھیجتا، ساتھ ہی ساتھ ضروری باتیں بھی بتا رہا تھا، جبکہ امی اس کی ساری باتوں کو بہت غور سے سمجھ رہی تھی۔ ان کا بیٹا کسی کو پسند کرتا تھا، اس بارے میں تو وہ ٹھیک سے کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور شان سے نام کی لڑکی تو انہوں نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے آفس میں لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں، جبکہ فریال کی پھرتیاں تو دیکھنے لائق تھی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھاگ رہی تھی۔ اتنی تیاری تو خود یشب نے نہیں کی تھی جتنی فریال کر رہی تھی، اور ان تیاریوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، کیونکہ یشب نے کون سا اسے برقعے کے بغیر گھر سے نکلنے دینا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ اس کی شادی کا ذکر سن کر وہ بہت خوش تھی۔ تقریباً 20 منٹ میں وہ تیار ہونے کے بعد گھر کے سارے دروازوں کو تالا بھی لگا چکی تھی۔ وہ دونوں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تو اس نے کیب والے کو فون کیا ہی تھا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی فون اٹھاتا، ان کے گھر کے سامنے آ کر پھوپھا جان کی گاڑی رکی تھی۔ اس نے حیرت سے پھوپھا جان کی گاڑی کو دیکھا تھا، جس میں پھوپھو جان نکلی تھی، جبکہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر ارشم بھی گاڑی سے باہر آئی تھی۔ ارے بھائی صاحب، آپ آئیے آئیے، اندر آئیے، آپ یہاں اچانک، خیریت تو ہے نا؟ امی نے انہیں دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، ہم تو بس ایک ضروری بات کرنے آئے تھے فریال کے رشتے کے حوالے سے، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پھوپھو کچھ بولتی، پھوپھا جان نے ہی بات شروع کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جانے پر کافی حیرت زدہ لگ رہے تھے۔ لگ رہا ہے جیسے کسی بہت ضروری کام کے لیے آپ کہیں جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ ہو کر آ جائیں، ہم پھر کسی دن آ جائیں گے۔ ہمیں اس طرح بن بتائے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ بتا کر آئیں گے، پھوپھا جان نے کہا۔ تو اس سے پہلے کہ امی کچھ بولتی، یشب بول پڑا۔ ارے نہیں نہیں پھوپھا جان، ایسی بھی کوئی ضروری بات نہیں ہے، آئیں، آپ اندر آئیں۔ فریال، دروازے کھولو، اس نے پھوپھا جان سے کہتے ہوئے فریال کو چابی تھمائی تھی۔ لیکن بھائی، ہم تو ضروری کام کے لیے، اس نے کچھ بولنا چاہا تھا، لیکن یشب نے اشارے سے منع کر دیا۔ اس کے اپنے کام کتنے ہی عزیز کیوں نہ ہوں، لیکن یہ بھی سچائی تھی کہ اسے اپنی بہنوں سے زیادہ اور کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ فریال نے سر جھکا کر سارے دروازے کھول دیے تھے، جبکہ وہ اپنے فون پر آتی شانزے کی مسلسل کال کو نظر انداز کرتا فون ایک سائیڈ پر رکھ کر پھوپھا جان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ جی بھائی صاحب، بتائیں، کون سی ضروری بات کرنی تھی آپ نے، جو آپ اس طرح اچانک آئے؟ آپ نے تو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونے دی، ورنہ ہم کچھ انتظام کر لیتے۔ فریال بیٹا، چائے بناؤ، امی نے فریال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اگلے ہی لمحے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ارشم، جاؤ
بیٹا تم بھی آپی کی مدد کرو، بابا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ جو کب سے سر جھکائے زمین کو گھور رہی تھی، ہاں میں سر ہلاتی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ماشاء اللہ بھائی صاحب، ارشم کے پاس ہونے کا سنا ہم نے، ہم آنے ہی والے تھے مبارکباد دینے کے لیے آج کل میں۔ امی نے بات شروع کی تو وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئے۔ ارے چھوڑو رافعہ، یہ بچیوں کی تعلیم کی کیا مبارکباد دینا، ہم تو اس کے شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ خیر سے بہت اچھے رشتے آئے ہوئے ہیں، اور اپنی فاخرہ کا بیٹا نہیں ہے جو پچھلے 4 سال سے دبئی میں تھا؟ پھپھو نے اپنی نند کے بیٹے کا نام لیتے ہوئے کہا تو امی نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کا رشتہ آیا ہے میری بیٹی کے لیے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھوپھا جان نے سخت نگاہوں سے انہیں گھورا تھا۔ ماشاء اللہ آپی، رشتہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا بیٹا تو عمر میں میرے یشب جتنا ہے نا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تو پھپھو نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں لیکن مردوں کی عمر کون دیکھتا ہے میری بہن، اور ویسے بھی ہم راضی نہیں ہیں۔ بے شک رشتہ اچھا ہے، اچھا کماتا ہے، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، لیکن ان کی مرضی نہیں ہے۔ اس طرف تو ہم نے انکار کر دیا۔ پھپھو کا انداز کافی مغرورانہ تھا۔ ہاں ہم نے انکار کر دیا کیونکہ ہماری مرضی اسی گھر میں اپنی بیٹی دینے کی ہے، پھوپھا جان اچانک بولے تو یشب نے پہلو بدلا تھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں آپ کی بات کو بھائی صاحب، میرا مطلب ہے ارم کی بات نہیں کر رہا میں، بہن جی ارشم کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی آپ کے دولاب کو دی ہے، وہ خوش ہے، اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہی ہے، پرسکون ہے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ارشم اور کو یشب، 1 منٹ پھوپھا جان معاف کیجیے گا، لیکن میرا اور آپ کی بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس طرح کی بات بھی مناسب نہیں لگ رہی۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ بے شک تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، اور ایک باپ ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے خود رشتے کی بات کرنا مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے، لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ارشم میری آخری ذمہ داری ہے اور میں اسے کافی عرصے سے تمہارے حوالے سے سوچ رہا ہوں۔ بیٹا کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میں خود اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرنے یہاں تک اس لیے آیا ہوں کیونکہ تم ایک ذمہ دار انسان ہو، تم اپنے بھائیوں جیسے نہیں ہو، اور میری بیٹی ارم کی طرح نہیں ہے، وہ بہت معصوم ہے، اپنوں کی غلطیوں پر پردے ڈالتے ہیں۔ میری بیٹی کو دنیا جہان کی کوئی سمجھ نہیں ہے، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ جس طرح تم نے فریال کی ذمہ داری نبھانی ہے، بالکل اسی طرح میں نے بھی اپنی بیٹی کی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ارم اپنے گھر میں خوش ہے ماشاء اللہ سے، اور شاکر بھی اب اپنا کاروبار شروع کر چکا ہے۔ مزید 1 سال میں
میں شاکر کی شادی کرنا چاہتا ہوں جب تک وہ اپنے پیر جما نہیں لیتا کاروبار میں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی ارشم کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم جانتے ہو میں ایک بیمار آدمی ہوں، آج نہیں تو کل یہ سانسیں مجھے دھوکہ دے جائیں گی۔ بیٹوں کا کیا ہے، وہ اپنا آپ سنبھال لیتے ہیں، لیکن بیٹیاں رل جاتی ہیں، اور اب ہر کسی کو تمہارے جیسا بھائی تو نہیں ملے گا نا۔ میں شاکر پر اپنی بچیوں کے حوالے سے بھروسہ نہیں کر سکتا، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میری بیٹی 18 سال کی ہے، شادی کے قابل ہے، اس لیے میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتا، تو اتنا تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ میرے یقین کا گراف کتنا ہے۔ اوہ، تو آپ اپنی بیٹی کو پہلے رخصت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میری بہن اس گھر سے رخصت ہوگی، وہ بولا تو جیسے سب کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ یہاں ڈیل کرنے آئے تھے، کوئی سودا کرنے آئے تھے۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ ان کی باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ پھپھا جان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکا گئے تھے۔ بیٹی کا معاملہ تھا، وہ اونچ نیچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پھپھا جان، آپ کو سمجھ بھی ہے اس بات کی؟ میں آپ جیسے انسان سے اس طرح کی گھٹیا بات کی کبھی بھی امید نہیں رکھتا تھا۔ وہ اتنے زور سے دھارا کہ گھر کا در و دیوار کے ساتھ کچن میں باتیں کرتی ارشم اور فریال بھی لرز کر رہ گئی تھی۔ آرام سکون سے میری بات سنو اور اس کو سمجھو یشب، بہت سیدھی اور سادہ سی بات ہے۔ مت بھولو گے تمہاری بہن کی منگنی کو 18 سال ہو چکے ہیں۔ اب اگر منگنی ٹوٹی تو بات کہاں سے کہاں جائے گی، اتنی سمجھ تو تم بھی رکھتے ہو۔ پھپھو جان نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا تھا، ورنہ ان کا شوہر تو یشب کے غصے کے سامنے ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے، تو صاف الفاظ میں دیجیے نا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کر بولیے۔ اگر میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا تو آپ کا بیٹا شاکر میری بہن سے شادی نہیں کرے گا، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ وہ اتنے غصے سے بولا کہ امی پریشان ہو گئی تھی۔ بیٹا آرام سے، ہم آرام سے بات کرتے ہیں نا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ امی سکون سے بات کرنے کے قابل چھوڑا کہاں ہے انہوں نے مجھے؟ یہ میرے ساتھ ڈیل کرنے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فریال کی بارات اس کنڈیشن میں اس گھر میں آئے گی جب میں ان کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ آپ جانتے ہیں میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو اس طرح سے یہ بلیک میل کرنے آئے ہیں مجھے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کی بیٹی کو کبھی سکون نہ ملے؟ اس طرح رشتے بنائیں گے آپ ڈیلنگ پہ؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش بھی رہے؟ کوئی جوڑ ہے آپ کی بیٹی اور میرا؟ 10 سال عمر میں چھوٹی ہے، بچوں کی طرح آج تک دیکھا ہے میں نے اسے، اور آپ اسے میرے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی ایک بیٹی نے ہمارا گھر اجاڑا ہے، ہمارے گھر کو توڑا ہے۔ جب سے آپ کی بیٹی ارم شادی کر کے ہمارے گھر آئی ہے، ایک دن
سکون نہیں ملا ہمیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دوسری بیٹی کو بھی ہم اپنے سر پر مسلط کر لیں؟ نہ، آپ نے میری بہن کا رشتہ اپنے بیٹے سے نہیں کرنا، نہ آپ نے میری بہن کا رشتہ اپنے بیٹے سے۔ تو یہ لیجئے، دیکھیں میرے بندھے ہوئے ہاتھ اور چلے جائیے یہاں سے۔ ہمیں منظور نہیں ہے آپ کی ڈیلنگ، یہ بلیک میلنگ کہیں اور جا کر کریں آپ۔ آپ کی ایک بیٹی نے ہی ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہے کہ آپ کی دوسری بیٹی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس طرح ڈیل کرنے یہاں تک آ کیسے گئے؟ کیا اتنی آرزاں ہے آپ کی بیٹی کہ اس طرح سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، شاید وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس وقت اس کا دماغ پوری طرح سے خراب ہو گیا تھا جب اچانک پھوپھا جان نے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ معاف کیجیے گا بہن جی، مجھے لگا تھا آپ کا بیٹا ذمہ دار ہے، جو اپنی بہنوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ وہ اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن کے لیے اس کے رشتے کے بارے میں سوچنے سے پہلے ہاں کر دے گا۔ میری بیٹی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے بیٹا، بس اس کی معصومیت مجھے اس بات سے خوف زدہ کرتی ہے کہ کہیں میری بیٹی میرے خاندان میں رل نہ جائے۔ اسی لیے فریاد لے کر تمہارے پاس آیا تھا۔ مجھے لگا میری ایک بیٹی اس گھر میں خوش ہے، پرسکون ہے، اپنی زندگی اچھے سے گزار رہی ہے، تو دوسرے کو بھی اسی خاندان میں بہا کر میں اپنی ذمہ داری نبھا لیتا ہوں۔ لیکن تمہارے لفظوں نے مجھے احساس دلایا کہ شاید میرا فیصلہ غلط ہے۔ تم نے مجھے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے رشتے کی بات خود کیوں نہیں کرتا۔ یقیناً وجہ یہی ہوگی کہ بیٹی کے باپ کو اس طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ کافی اداسی سے بولے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، ایسی بات نہیں ہے، وہ غصے میں ہے، وہ غصے میں الٹی سیدھی باتیں بول جاتا ہے۔ اب آرام سے بیٹھے ہم۔ امی نے پریشانی سے ان کے اٹھنے پر کہا تھا۔ وہ اتنے سنجیدہ تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ فریال کا رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات، اور پھر بات تو سچ تھی، 18 سال کی منگنی تھی۔ اگر رشتے میں ذرا سی درار پڑ جاتی تو ان کی فریال کو بیانے کون آتا؟ امی اس کا غصہ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ معاملہ بھی ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی جب اس نے غصے سے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا جہاں فریال کافی سہمی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ ہاں شاید وہ جلد بازی میں بہت غلط بات کہہ گیا تھا۔ ہاں شاید وہ جلد بازی میں کوئی غلطی کر گیا تھا، اسے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ پیچھے کو ہو کر بیٹھتا، بالکل ان کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ پھوپھا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ امی نے بڑی مشکل سے انہیں پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ اچھا خاصا ماحول خراب ہو چکا تھا، جبکہ اس کے ذہن میں مسلسل کچھ چلنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن کے دل میں بچپن سے ہی شاکر ہے، وہ شاکر کو پسند کرتی ہے۔ بے شک وہ ایک دوسرے سے نہ ملیں، بے شک وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، لیکن پھر بھی اس کی بہن کے دل میں وہ انسان بسا ہوا ہے۔ آج یا کل سے نہیں، بلکہ ہمیشہ سے اس کی بہن محبت کرتی تھی شاکر سے۔ ہاں وہ شاکر سے محبت کرتی تھی، اور یہی حقیقت تھی۔ وہ اپنی خاطر اپنی بہن کی محبت برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا، وہ اس کا دل برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا۔
وہ تیزی سے اٹھ کر اوپر کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اچانک ہی نظر پریال کے ساتھ کھڑی ارشم پر گئی تھی۔ وہ یہاں اپنا رشتہ کروانے آئی تھی، یہ کافی حیرت کی بات تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر پریشانی سے رو رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ بہت نازک سا سراپا تھا اس کا۔ وہ کہاں سے شادی کے قابل تھی؟ ابھی تو اس کی زندگی جینے کے دن شروع ہوئے تھے، لیکن اس کے گھر والے اس کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ ارم کی شادی بھی اسی طرح جلد بازی میں کروائی گئی تھی۔ وہ بھی کافی معصوم اور نازک سی لگتی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ان کے گھر کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہرگز ان کے خاندان کی عورتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ پھپھو کی بیٹیاں بھی پھپھو جیسی تھیں۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا چڑھتا اچانک پلٹ کر واپس نیچے آ گیا تھا۔ امی نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اب پتہ نہیں اس نے کیا کہنا تھا، جبکہ پھوپھا جان اب اٹھ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اگر میں آپ کی بیٹی سے شادی کرتا ہوں تو شاکر کی بارات میرے گھر میں کب تک آئے گی؟ 5 سال کی تھی میری بہن جب آپ کے بیٹے کے نام کی انگوٹھی اسے پہنائی گئی تھی۔ 18 سال ہو چکے ہیں منگنی کو۔ آپ کو 18 سال کی اپنی بیٹی شادی کے قابل لگتی ہے؟ میری بہن کو 23واں سال چڑھا ہے۔ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ مجھے جواب دیجیے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ ایک امید کی روشنی ان کا چہرہ چمک اٹھا تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی کو کسی مشکل میں بھی تو نہیں ڈال سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا تھا۔ 1 سال بعد وہ اچانک بولے تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ 1 سال کے بعد؟ آپ سمجھ نہیں رہے یا آپ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں؟ پھوپھا جان، خاندان میں باتیں ہو رہی ہیں کہ 18 سال کی منگنی کے بعد اب تک شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ شاکر کی عمر 30 سے اوپر ہو چکی ہے۔ آپ کی طرف سے کوئی مناسب جواب نہیں مل رہا اور اب آپ 1 سال کا اور وقت مانگ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اس طرح بے آسرا بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت چاہیے۔ تم یہاں میری بیٹی سے شادی کر لو اور وہاں آنے والے وقت میں اس کی زندگی کو مشکل کر دو۔ وہ بولے تو یشب کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا بات ہے پھوپھا جان، آپ تو مجھ پر ضرورت سے زیادہ یقین کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ہی الفاظ تھے نا کہ اپنی بیٹی کے معاملے میں آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، اور اب آپ اپنی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت چاہتے ہیں۔ میرا یقین یہاں سے پہلے تک تھا، آنے سے پہلے تک تھا میرے بچے، لیکن تمہارے انداز نے میرا یقین توڑ دیا ہے۔ تم شاید صرف اپنی بہنوں کے لیے ایک اچھے انسان ثابت ہو سکتے ہو، میری بیٹی کے لیے تم اتنے اچھے ثابت نہ ہو جتنا میں سمجھتا ہوں۔ بس اسی لیے مجھے اپنی بیٹی کے لیے تمہارے سامنے اس طرح کی شرط رکھنی پڑ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ بتائیے
کہ کب بارات لے کر آؤں آپ کی بیٹی کی۔ وہ پیچھے کو ہٹتا، اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھتا، احسان کرنے والے انداز میں ان سے پوچھ رہا تھا۔ میں اس طرح سادگی سے اپنی بیٹی کی شادی ہرگز نہیں کرنے والا۔ مجھے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، پھوپھا جان نے اس کے انداز پر پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اور میں لمبے چوڑے فنکشنز میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے، شادی اسی ہفتے ہو جانی چاہیے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہاں موجود سب لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا گئے تھے۔ اگلے دن صبح صبح وہ آفس میں گیا تھا۔ امی نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے کہہ دیا کہ آپ جلدی شادی کا انتظام کریں۔ اب وہ جلد سے جلد فریال کی شادی کر کے اسے اس کے گھر رخصت کر دینا چاہتا ہے، جبکہ وہ اس سے شانزے کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب وہ شانزے سے شادی کرنے کا دعویٰ دار تھا اور وہ انہیں شانزے کے گھر لے کر جا رہا تھا، اور اب اچانک ہی اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا تھا۔ وہ شانزے سے نہیں بلکہ ارشم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، صرف اور صرف اپنی بہن کی خاطر۔ صبح اس نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، جبکہ فریال تو کل سے کمرے سے ہی نہیں نکلی تھی۔ وہ جلدی آفس پہنچ چکا تھا۔ شانزے آفس میں موجود تھی۔ سب لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے کیونکہ گزشتہ ویکینڈ پر سادگی سے اس کے گھر والوں نے اس کی منگنی کر دی تھی۔ جو لوگ اسے دیکھنے آئے تھے وہ نہ صرف اسے پسند کر کے گئے تھے بلکہ اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی بھی پہنا کر گئے تھے۔ یشب، تجھے پتہ ہے شانزے کی منگنی ہو گئی، وارث نے آ کر اسے بتایا تھا۔ ہاں، ابھی باہر ہی پتہ چلا۔ میری طرف سے مبارکباد دے دینا۔ میں ابھی باس کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بات کرنے کا ٹائم نہ مل سکے۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تو وارث نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یار، تجھے پتہ ہے وہ تجھے پسند کرتی تھی۔ وارث نے جیسے اسے بہت پتے کی بات بتائی تھی۔ ہاں، پتہ ہے مجھے۔ اس نے غالباً پورے آفس کے سامنے مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا۔ وہ 2.5 سال پہلے والا وہ دن یاد کرتے ہوئے بولا۔ تو سچ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا؟ مجھے لگا وہ لڑکی تیرے دل میں کہیں نہ کہیں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے، لیکن شاید مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ وارث نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ یار، تجھے لگتا ہے میں یہ پیار محبت کے چکروں میں پڑنے والا انسان ہوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وارث نے کندھے اچکائے تھے۔ ہو سکتا ہے 1-1.5 مہینے میں اس کی شادی ہو جائے۔ وارث نے ایک اور پتا پھینکا تھا۔ شاید اب کی دفعہ وہ کوئی ری ایکشن دے دے، شانزے کی شادی پر تھوڑا افسوس کا اظہار کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور 1-1.5 ہفتے میں میری بھی شادی ہے۔ تو شانزے کی شادی کو چھوڑ
میری شادی کی تیاری کر، وہ اچانک بولا تو وارث کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ کیا؟ تیری شادی؟ یہ کب ہوا؟ کیسے؟ مطلب تو شادی کر رہا ہے؟ وہ بے حد پریشانی سے پوچھنے لگا تھا، جیسے اس کی بات پر اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ ہاں بالکل، میں شادی کر رہا ہوں، وہ ہنوز اپنے کام میں متوجہ اس سے کہہ رہا تھا۔ آئی کانٹ بلیو یار، تو نے تو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ کس سے شادی کر رہا ہے؟ لڑکی کون ہے؟ وہ حیرت کا مجسمہ بنے اس سے سوال جواب کرنے لگا۔ میری پھپھو کی بیٹی ہے، جہاں فریال کا رشتہ ہوا ہے وہیں پر میرا بھی ہو گیا۔ وارث سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، وہ اس کے گھر آتا جاتا تھا، سو اس کی پھپھو کو بھی وہ ٹھیک سے سمجھ گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا، ارم بھابھی کی بہن ہے وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ یار تو شادی کیوں کر رہا ہے؟ تو اپنی پھپھو کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا نا؟ وہ بے یقینی سے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ کندھے اچکا کر اپنی فائل اٹھاتا باس کے آفس کی طرف چلا گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار عید گفٹ پہ آپ لوگوں کا رسپانس بہت کم ہے، کیا بات ہے؟ کیا ناول پسند نہیں آ رہا؟ کم سے کم 1000 لائکس تو دیں، کمنٹس بھی بہت کم ہیں۔ یار میرا دل نہ توڑو، شدت جنون کا آخری پارٹ ریکارڈ کر کے انشاءاللہ آج رات کو ہی میں اپلوڈ کر دوں گی۔ خیر میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، پر ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔